बनी अपडेट देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और आज बात ना होगी सियासत की और ना होगी दुनिया की बात, आज बात होगी दीन की। कुछ ही दिनों के बाद जो है रमजानुल मुबारक शुरू होने वाला है और ऐसे में इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौलाना हिदायतुल्लाह जी जुड़ चुके हैं। बात कर लेते हैं कि कितनी अहमियत रखता है रमजानुल मुबारक, और एक बार फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजानुल मुबारक की बनी अपडेट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मौलाना साहब, आपका खुशामदीद है हमारे इस चैनल में बनी अपडेट बहुत में। शुक्रिया। और जिस मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो है रमजानुल मुबारक का महीना, पाक महीना जो है वो शुरू होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शुरुआत में आप हमारे व्यूवर्स को, खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को? ये बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है। रमज़ान मुबारक जो है अभी से तकरीबन 3 दिन के बाद 2 मार्च को पहला रोज़ा है, वो उस दिन शुरू होने जा रहा है। और तकरीबन उम्मीद भी और प्यास आ रही भी यही लग रही है कि 2 को ही पहला रोज़ा होगा, 2 मार्च को। तो फिर रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक पूरी उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ से वाकिफ भी है कि इसके अंदर हमें उम्मत मुस्लिमा जो है वो रोज़ा वगैरह रखती है और अपने अमाल के साथ जुड़ जाती है। मौलाना साहब, रमजान मुबारक के क्या मायने हैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स हैं या लोग हैं उनको मालूम नहीं होता है कि असल में रमजान मुबारक का महीना क्या है। शॉर्ट में जानना चाहूंगा आपसे कि असल मायने क्या हैं इसके। रमज़ान मुबारक जिसका ताल्लुक इस्लाम से है और ज़्यादातर गहराई और गहराई के साथ अगर हम चले जाएं और बड़ी बारीक बीनी के साथ इसको देखें तो इसका ताल्लुक जो है वो आखिरत के साथ है कि मुसलमान जो है इस पूरे महीने के अंदर रोज़ा रखता है अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए। कुरान करीम के अंदर इसके लिए इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहलों के ऊपर भी ये रोजे जो हैं फर्ज किए गए थे, खालिस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इससे पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं उनके लिए भी रोजे रखे गए। और रोजा रखने से असल ताल्लुक क्या है इसका, कि इसके जरिए से तुम्हें तकवा हासिल होगा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रमजान मुबारक के अंदर जब इंसान रोजा रखता है तो रोजे के मानी है कि अपने आप को जो है थोड़ा मेहनत और मशक्कत के अंदर डाले। कोई भी चीज इंसान को हासिल करनी है तो उसके लिए जो है इंसान ये करता है कि कुछ ना कोई भी चीज हासिल करता है तो मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज जो है उसे हासिल करनी है उसके लिए मशक्कत उठानी पड़ती है। तो आखिरत असल जो है ये आखिरत के ताल्लुक से, इसका ताल्लुक जो है वो आखिरत के साथ है कि इंसान जो मेहनत करेगा तो इसका समरा, इसकी जो जज़ा है वो आखिरत के अंदर मिलेगी। लअल्लकुम तत्तकून, ये असल में इशारा है इस बात की तरफ कि जिस तरीके से तुमने सुबह सहरी की और सहरी के बाद से लेकर के अफ्तारी तक आपने कुछ नहीं खाया, अब बचे रहे। हर एक चीज, खाना जायज चीज है, हलाल चीज है, खाना बिल्कुल सामने आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसके नजदीक नहीं जा रहे हैं, उसको हाथ तक लगाना आप पसंद नहीं करेंगे। और अगर किसी को देख भी रहे हैं तो बड़ा एक अजीब सा दिल के अंदर भी महसूस होता है। दूसरी चीज ये कि जैसे इंसान अपने घर वालों के साथ जो है मुबाशरत का जहां तक ताल्लुक है हलाल है, परवरदिगार ने हलाल रखा है, लेकिन ऐसी सूरत में जब आपने रोजा रखा है रोजे की हालत में आप अपनी अहलिया के पास भी नहीं जा सकते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, तो ये तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि हलाल चीजें भी जो है उस वक्त के लिए जायज नहीं रह सकती, जायज नहीं रहती। खाना हलाल, पानी पीना हलाल, खा सकते हैं पी सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। तो ये असल में लअल्लकुम तत्तकून ये है कि ये जैसे कि हम जैसे अपने मोबाइल वगैरह का इस वक्त टेक्नोलॉजी का जमाना है,
تو موبائل وغیرہ کے اندر ہم لوگ ریچارج کر دیتے ہیں کہ بھائی سال بھر کا پیکیج ہے یا 3 مہینے کا پیکیج ہے، 82 دن کا یا 84 دن کا، تو یہ پیک ریچارج ہے یہ سال کے لیے. تو اس مہینے کے اندر ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے اپنی زندگی کو پاک صاف اور شفاف بناتے ہیں، تمام حرام چیزوں سے بچنے کی ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے. ایک ادنا سے ادنا مسلمان جو میری طرح کا گنہگار ہوگا وہ بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار مجھ سے بھی کوئی خطا نہ ہو جائے، مجھ سے بھی کوئی گناہ نہ ہو جائے. تو ان تمام باتوں سے ہٹ کر کے انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو جہاں اس کا تعلق ہے کہ بس یہ ایک ریچارج ہو گیا، تو اب آخر پورے 11 مہینے اس رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی یہ 11 مہینے ایسے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے اسی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے کہ حالانکہ کوئی بھی حرام چیز سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنا نہیں، یا کوئی بھی حرام چیز سامنے آ جائے اس کو ہم نے اٹھانا نہیں، اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بری چیزوں سے جو ہے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ. مولانا صاحب، جس طرح سے ہم پوری امت مسلمہ جانتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کا اس کے روزے کا اجر جو ہے خود دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے بہتر سمجھنے کی کوشش کروں گا اور جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر خود کیوں دیتے ہیں. وہ جہاں تک تعلق ہے باقی اعمال کا، اسلام کے اندر جہاں تک تعلق باقی اعمال کا ہے، نماز ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا حج کا ہے، کلمہ کا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں سامنے ہوتی ہیں. نماز انسان پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو مطلب اندر سے یہ دکھلاوا بھی آ سکتا ہے کہ یار فلانا آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تھوڑی سی لمبی کھینچ دوں تاکہ یہ سمجھے بڑا نمازی ہے. حج کرنے کے لیے انسان دوڑ رہا ہے تو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں جی یہ کہہ رہا ہے، یا میرے اندر یہ عجب پیدا ہو سکتا ہے کہ یار میرے پاس پیسہ ہے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہا ہوں، یا میرے پاس پیسہ ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں لوگوں کو دکھانے. یہ ایک ایسا روزہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے نا جو سب سے چھپ کر کے ہے. کسی کو کیا معلوم کہ یہ روزے سے ہے؟ جیسے کہ میں اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ کو کیا معلوم کہ میں روزے سے ہوں؟ بے شک کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی اچھی اور خوبصورتی جو ہے جس کی وجہ سے جہاں مطلب جو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار نے اس کا بدلہ جو ہے خود اپنے ذمے رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے روزہ رکھے گا اور اس کا تعلق جو ہے خالص اور خالص میرے لیے ہو، ہر ایک مطلب جو روزہ ہے اس نے خالص اور خالص میرے لیے رکھا ہو تو اس کا اجر جو ہے میں خود دوں گا. اور یہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے رمضان مبارک سے متعلق حدیث کے اندر کئی ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی بھی شخص جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کہ مکمل اس کے اوپر جو ہے کہ پروردگار نے یہ روزہ میرے لیے فرض کیا ہوا ہے تو یہ مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے، احتساب یہ کہ اس کے اوپر مجھے اجر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن لینا کس سے ہے؟ ایک اللہ سے. ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے کہ انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں گے پروردگار ان کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آگے آتا ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ اصل میں دو چیزیں ہیں اور ان دونوں کا تال میل ہے آپس میں کہ رمضان مبارک یہ قرآن کریم سے اگر ہم اس کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو یہ رمضان مبارک ادھورا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو ہم رمضان مبارک سے ہٹ کر کے دیکھیں تو قرآن کریم پھر ادھورا ہے. ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ لوگ بڑھ چڑھ کر تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا اور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ جس طرح سے لوگ بڑھ چڑھ کے تلاوت میں حصہ لیتے ہیں. وہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا تعلق رمضان مبارک سے ڈبل. ہاں، ہر ایک جو بھی انسان عمل کرے گا رمضان مبارک کے علاوہ، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص نے ایک نیکی کی تو اس کو ایک ہی نیکی ملے گی، کسی نے کوئی ایک احسان کیا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ احسان کے بدلہ، وہ ایک نیکی کا بدلہ یا اس کا جو اجر ملے گا وہ ایک ہی ملے گا. لیکن رمضان مبارک کے اندر اس کو جو ہے ملٹیپل 70 کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرو گے 1 روپے کے 70، ہاں 1 کے 70 ملیں گے. تو اتنی بڑی لاٹری پروردگار لگا دیتا ہے کہ آؤ. تو دنیاوی لاٹری اگر کوئی سامنے آ جائے تو انسان دوڑتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ یار آؤ
تو اس وقت اس میں جو ہے یہاں پر کچھ ایک روپیہ خرچ کرو اور 1 روپے کے آپ کو 70 مل رہے ہیں، یا ایک کے اگر 2 بھی مل رہے ہوں، اگر 1.5 بھی مل رہا ہو تو انسان کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ آؤ میری طرف، تم ایک عمل لے کر کے آؤ، ایک کی جگہ جو ہے تمہیں 70 دوں گا۔ رمضان مبارک کے اندر ہر ایک عمل کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر اور نوافل اور سنن کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کہ ایک شخص جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے عام اوقات میں یا عام دنوں میں، رمضان مبارک کے علاوہ تو صرف فرض نماز کا ہی ثواب ملا، اور یہاں پر جو ہے ایک انسان رمضان مبارک کے اندر اپنی سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اشراق اور اوابین اور چاشت کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تو یہ جتنی بھی اس نے نوافل نمازیں پڑھی، یہ اس کا اجر جو ہے عام دنوں کے اندر جو فرض نمازوں کا اجر مل رہا تھا، اس کا جو ثواب مل رہا تھا، وہ اس کے اندر حاصل کر لے گا ان سنن کے ذریعے سے، ان نوافل کے ذریعے۔ مولانا صاحب تھوڑا سا جاننا چاہوں گا یہ بھی کہ جس طرح سے ایک ریسٹرکشن لگی ہوتی ہے، جب جو بھی روزے دار ہوتا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا ہے، اور شدید اگر پیاس بھی لگی ہو تب بھی وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی صبر اور شکر کی رمضان المبارک میں؟ یہی تو مطلب اجر جو ملنا ہے، جو اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں کوئی رزلٹ جو اس کے اوپر ملنا ہے، تو وہ انہی چیزوں کے اوپر تو ملنا ہے، ورنہ عام دنوں کے اندر بھی انسان بھوکا پیاسا رہے، جیسے کہ ہاں میں ہی ہوں، میں نے صبح ناشتہ کیا ہے، میں دن میں کچھ نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی تک جو ہے میں نے منہ کے اندر نہیں ڈالی یا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری، تو اس کے اوپر مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کھا رہا ہوں اپنے نفس کے لیے، نہیں کھا رہا ہوں تو تب بھی اپنے نفس کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں یا اس کو فائدہ دے رہا ہوں، لیکن یہاں پر ہر ایک چیز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کام نہیں کر رہا یا ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا میں اس کے، تو اجر جو ہے اب ان چیزوں کے اوپر جو ہے منطبق ہوگا یا اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوگا، وہاں سے جو ہے ہمیں اجر ملے گا۔ قرآن کریم کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان جہاں ذکر و اذکار کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے انسان، تو وہ عام دنوں کے اندر بھی انسان اتنے ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن یہاں پر اپنے آپ کو زیادہ تر جوڑنا ہے قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی افہام و تفہیم، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی، یا جس طریقے کا بھی انسان کا لیول ہے، علمی لیول ہے، وہ اپنے علمی لیول کے اوپر اس کے اوپر کام کرے۔ قرآن اگر سمجھ سکتا ہے تو وہ سمجھے، قرآن خالی پڑھ سکتا ہے تو خالص پڑھے، ایک لفظ پڑھنے سے، ایک لفظ جس کی تلاوت کرے گا تو اس کے بدلے میں جو ہے 70 الفاظ کے پڑھنے کا جو ہے اجر ملے گا۔ مولانا صاحب تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ میرا یہ سوال اس اور بھی اشارہ کہیں نہ کہیں کر رہا تھا کہ کئی سارے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کی طاقت ہوتی ہے رکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا خاص طور پر میسج رہے گا کہ جو رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے ہیں اور زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج رہے گا آپ کا؟ جہاں تک تعلق ہے بیماری وغیرہ کا یا سفر کا، تو قرآن کریم ان کے لیے حکم دیتا ہے کہ اگر ایسی بیماری کوئی لاحق ہے کہ مر جانے کا خطرہ ہے، کہ اگر انسان دوائی وقت کے اوپر نہیں کھائے گا یا اس کے لیے کھانا کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے جو ہے وہ دوائی وغیرہ میڈیسن وغیرہ لینی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کو رخصت بھی دے رہا ہے۔ اسلام اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، بہت آسانی رکھی ہے پروردگار نے اس دین کے اندر، تو وہ کیا کرے گا، اب جب وہ بعد میں صحتیابی اس کو ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھ لے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص سفر کے اندر ہے، اب تو بہرحال ہمارے اسفار وغیرہ کہیں جتنی مرضی دور کا بھی ہو تو بڑی آسانی سے سفر طے ہو جاتا ہے، اپنی گاڑیاں ہیں یا بسز وغیرہ کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر بہت آسانیاں ہیں اب، تو میرے خیال سے روزہ رکھنا سفر کے اندر اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی بسا اوقات انسان کو سحری وغیرہ کا یا افطاری وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے تو نہیں رکھ سکتا، تو نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر، قرآن کریم اور رخصت دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لے گا وہ۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر کے ہٹا کٹا ہے، سب کچھ ہے، صحتیابی ہے اور کچھ بھی مطلب اس کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی صورت میں اگر وہ رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑ رہا ہے، اگر ایک بھی روزہ انسان کا چھوٹ گیا، اگر وہ شخص پوری عمر بھی روزے کو رکھے، اس ایک روزے کا کفایہ ادا کرنے کے لیے کہ وہ اس روزے کی میں جو ہے اس کی بھرپائی کے لیے، تو پوری عمر بھی اگر انسان روزے رکھے گا تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ
सहरी और इफ्तारी क्या? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा, अब हम खाने से मुतालिक तो हमारा ज्यादातर सवालात यही रहते हैं कि उनका खाना क्या था और उनका पीना क्या था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाज़ औक़ात जो है ऐसे अहवाल भी गुजरे हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक हदीस के अंदर आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे और बिलाल के पास खाने की 2 काली चीजों के अलावा खाने के लिए कोई और शय नहीं होती थी। 2 काली चीजें, काली चीज, एक चीज तो हमें समझ में आई कि भाई खजूर है, तो खजूर वगैरह ये खाने के लिए होती थी, तो उन्हें जो है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बगल के अंदर छुपा करके रखते थे, और उसके साथ पानी। खजूरों के उस काला होने की जो है उसकी मुशाबहत जो है पानी के साथ भी दे दी गई, और पानी को जो है इसके ताबे कर दिया कि 2 चीजें खाने के लिए। तो क्या चीज मुहैया है, क्या चीज मुयस्सर है इंसान के पास, तो जो भी शय इंसान के पास मुयस्सर है, मुहैया है, तो इंसान उस चीज से रोजी वो सहरी कर ले या शाम को जो है इफ्तारी कर ले उससे। मौलाना साहब, अगर हम सबका खैरात की बात करें, क्योंकि रमजान मुबारक में अक्सर हम देखते हैं कई सारे लोग जो हैं वो मदरसे के हवाले से आए होते हैं, मस्जिद के हवाले से आए होते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, इसकी कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत रखता है ये, थोड़ा सा वो तो शुरू में ही बता दिया गया कि, और अक्सर जो है हमारे इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग जो है रमजान मुबारक के अंदर ही कोशिश करते हैं ज़कात वगैरह निकालने की या सदक़ात वगैरह, और इसी तरीके से आगे फितराना वगैरह आएगा, तो ये सारी चीजें जो हैं और लोग निकालते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शायद इस नियत से भी कि रमजान मुबारक के अंदर, हालांकि आम दिनों के अंदर भी ज़कात निकाली जा सकती है, जब भी फर्ज हो जाए, साल गुजर जाए और निसाब तक पहुंच चुका है माल, तो ज़कात वाजिब फर्ज हो जाती है। लेकिन अगर नहीं निकालता तो गुनहगार हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग जो है रमजान मुबारक के अंदर निकालते हैं, तो निकालनी भी चाहिए। एक तो अजर तो 1 के 70, अब इंसान लाख के ऊपर 2.5 लाख, मतलब हर जितना भी माल है उसके ऊपर 2.5% इंसान को ज़कात देनी है, तो उसके ऊपर अब मल्टीप्लाई आप जो है उसको 70 से 70 के साथ कर दें, आगे बढ़ते जाएं, उसके ऊपर अजर तो मिलना ही मिलना है। एक तो फर्ज है, एक हो गया फर्ज को सर से अदा कर देना, सर से उतार देना, एक है कि उसके ऊपर फिर अजर भी मिलना। तो दोनों चीजें इस माह मुबारक के अंदर जो है जमा हो जाती हैं, और हर एक जो है इसके अंदर कोशिश करता है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं ये भी ऐड करूंगा कि हमारा जो इलाका हो यहाँ का है, यहाँ के अक्सर लोग माशाल्लाह निकालते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, सदक़ात वगैरह भी निकालते हैं। तो उम्मीद और सबसे जो है दरख्वास्त और इल्तिमास ये रहेगी तमाम से कि ज्यादातर तवज्जो जो है अपने इलाके के मदारिस के ऊपर दी जाए, अपने इलाके के मदरसों को जो है मजबूत किया जाए, पहली चीज। दूसरी कि अब जितना हक इन मदारिस का बनता है वो तो इनको दिया भी जाए, लेकिन इनसे बाद में कुछ ना कुछ वसूली भी की जाए। वसूली में इनसे रिजल्ट वगैरह का भी पूछा जाए कि आखिर नतीजा निकला क्या। अगर आपके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मदरसा को चलते हुए, तो वहां से हमें आउटपुट भी कुछ निकल रही है या नहीं निकल रही है। दूसरी चीज, अपने यहाँ के यतामा, मसाकीन, गुरबा, मेरा सवाल भी अगला यही था और आखिरी सवाल भी था कि जितने भी हमारे यहाँ के मतलब जो गरीब हैं, पसमानदा लोग हैं, उनका ज्यादातर फिर उसके अंदर ख्याल रखा जाए। एक तो चीज है कि हम बसा औकात बहादुरी के अंदर इतने आगे निकल जाते हैं या दिखलावे के लिए इतना आगे निकल जाते हैं कि हम दूसरे लोगों को या दूसरे इलाके के लोगों को हम ये दिखा रहे होते हैं कि देखो जी हमारे पास ये चीजें थी, हमने जो है वो फलानी जगह तक हमने अपने ज़कात का जो हिसाब था या उसका जो माल था हमने वहां तक पहुंचाया। लेकिन अपनी आंखों के नीचे यानी अपनी छतरी के नीचे का साथ में पड़ोसी रहने वाला या उसकी कोई अपनी बहन है या अपना कोई भाई है या उसकी कोई फूफी है या खाला है, कोई अपने घर के आसपास में जो है कई सारे ऐसे होते हैं। पड़ोसी का लफ्ज आ जाता है, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर मसला रहेगा ज़कात का। तो पड़ोसी के अंदर अगर ये नहीं, मैं गरीब की बात, हाँ गरीब पड़ोसी है, लेकिन अगर मुसलमान है, यहाँ पर अब ज़कात को अदा करने के लिए शर्त लगेगी मुसलमान होने की कि अगर गरीब पड़ोसी है तो पड़ोसी को वो ज़कात दे सकता है। अगर पड़ोसी जो है गैर मुस्लिम है, यहाँ पर अब इसको वो सदका वगैरह तो उसको दे सकता है या इमदाद कर सकता है, लेकिन ज़कात का पैसा यहाँ पर वो अपना नहीं देगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो खासतौर पर उम्मत मुस्लिमा हैं
اور آنے والے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک، اسی کے اوپر ہم اس گفتگو کر رہے تھے اسی موضوع پر. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج ہماری طرف سے کیا، بلکہ قرآن کریم خود جب بھی ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں پورا ایک چیپٹر ہمیں رمضان المبارک سے متعلق سورہ بقرہ کے 23 رکوع کے اندر جو ہے پورا ایک چیپٹر ہمیں اس کے اندر ملے گا. ایک سوال میرا یہ بھی تھا، وہ رہ گیا اس میں کہ کئی سارے لوگ جو نماز سے دور رہتے ہیں رمضان المبارک، ویسے تو نماز تو فرض ہے، وہ تو 12 منتھ فرض ہے، 5 ٹائم، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر سنا گیا کہ اس کے حصے میں صرف فاقہ آیا، کیونکہ اس نے نہ تراویح پڑھی، نہ نماز پڑھی، اور نہ صبح تہجد پڑھی، اور روزہ تو رکھا، صبح سحری بھی کھائی اور شام کو افطار بھی کیا، لیکن اس کے حصہ میں صرف فاقہ ہے. اس طرح کا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ قرآن کے حوالے سے؟ شروع کے اندر ہی میں نے اس سے پہلے بھی آپ وہ بات کہی تھی، اس کے اندر یہ بات آئی کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں فاقے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اوقات تو اب چاہے انسان خالص پھر اسے مطلب جہاں نماز سے بھی انسان دور رہے گا، باقی اعمال سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھے گا، تراویح سے اپنے آپ کو انسان دور رکھے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. پھر میں ایک راشن کارڈی مسلمان ہوں، یا آدھار کارڈ پہ میرا نام مسلمان ہے، الیکشن آئی ڈی پہ میرا نام مسلمان ہے، میں بس اتنا سا مسلمان بچا ہوا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس ایمان ہے ہی نہیں. شروع کے اندر ہی میں نے حدیث عرض کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کا مطلب پھر اس کا ایمان بھی نہیں ہے اور آخرت کے اوپر اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ آخرت کے اوپر اس کے اوپر جو ہے کوئی اجر جو ہے اس کے اوپر منطبق ہونے والا ہے، تو پھر انسان جو ہے ایسے عمل کرے گا. دوسری، جہاں تک مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ انسان ان اعمال سے دور کیوں ہوتا ہے، تو بسا اوقات انسان جو ہے ان اعمال سے، جہاں تک ابھی تک میں سمجھ پا رہا ہوں، بسا اوقات انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، پھر پروردگار کبھی بھی کسی بھی گناہ کے اوپر کوئی بھی ایسا گناہ ہو، پروردگار فوراً اس کے اوپر جو ہے سزا نہیں دیتا، فوراً اس کے اوپر سزا کبھی بھی پروردگار نہیں دیتا، بلکہ انسان فی الحال پروردگار جو ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے. ہاں، آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں میرا بندہ میری طرف لوٹ کر کے آئے گا. لیکن بسا اوقات کچھ ایسے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو پروردگار سزا کے بجائے اسے رحمت سے دور کر دیتا ہے. پہلے میں بڑا نمازی تھا، پہلے میں بڑا قرآن کریم کو پڑھنے والا تھا، پہلے جو ہے میں اسلام کے ساتھ میں اتنا مطلب جڑا ہوا تھا کہ کوئی عمل مجھ سے چھوٹتا نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ مطلب میں تہجد گزار بھی، اشراق پڑھنے والا بھی، چاشت اور اوابین پڑھنے والا، مطلب ہر ایک عمل مجھ سے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا تو پروردگار پھر کیا کرتا ہے کہ اعمال کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے. نمبر 1 ہو گیا کہ انسان اعمال سے دور کس طریقے سے ہوتا ہے. نمبر 2، انسان کو ہمیشہ اپنے مال کے اوپر دیکھنا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میرا مال حلال ہے یا حرام ہے. اگر انسان کا مال حلال ہے تو انسان کو خود بخود ایک شوق ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، انسان دوڑے گا اعمال کی طرف، اچھے اعمال کی طرف. اور اگر انسان کی جو روزی ہے اگر یہ حلال نہیں ہے تو انسان جو ہے پھر برائیوں کی طرف آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو جائے گا. کیا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پروردگار نے دونوں چیزوں کو انسان کے سینے کے اندر ودیعت کیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، لیکن قرآن کریم یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے پہلے ہی برائی کا. ہم نے دونوں چیزیں دی، فَأَلْهَمَهَا ہم نے الہام کر دیا، ہم نے اس کو عطا کر دی. فجورها، پہلی کیا؟ فجور، فسق اور فجور گناہ. انسان ایک دم گناہ کی طرف ایسے لپک پڑتا ہے کہ انسان کو شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھ سے بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے. جب اس کے اندر گھس جاتا ہے بعد میں اگر اس کو احساس بھی ہو جائے تو بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ تقوی، اگر تھوڑی سی انسان اپنے راستے کو پلٹا دے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹا دے تو انسان تقوی کو بھی مطلب تقوی کے اندر اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے. شروع کے اندر لعلکم تتقون سے بھی اسی بات کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا. کھیتی ہے نا، کھیتی ہمارے عام کھیت ہیں یہاں پہ، اگر ہم اس کے اندر کوئی محنت نہیں نہ کریں گے، ہل وغیرہ نہیں لگائیں گے، یا اس وقت مشینیں وغیرہ چلتی ہیں، اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، اس کے اندر کوئی بیج نہیں ڈالیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟
کانٹے وغیرہ خود بخود جھاڑیاں اگائیں گی. لیکن ہم محنت کر رہے ہیں تو اس وقت گندم جو ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے، یا جو لگائی ہوئی ہے، یا سرسوں لگائی ہوئی اگائی. اگر نہیں لگاتے تو کیا ہوتا؟ گھاس پھوس جڑی بوٹی اس کے اندر اگاتی جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا. ایسے میں انسان کیا کرے اپنا ایمان جو ہے اس کا تازہ ہوتا رہے؟ ایسے کون سی ایکٹیویٹیز وہ روز کرے؟ بس یہ ہے کہ سب سے پہلے مطلب وہی چیز کہ انسان کو اپنے آپ کو جو ہے اتنا وہ محصور کر دینا ہے اس مہینے کے اندر، اپنے آپ کو اتنا محصور کر دینا ہے تمام گناہوں سے کہ بس اللہ ہی اللہ دکھے. جو بھی عمل انسان کرے کہ بس اس کا اجر جو ہے پروردگار مجھے فوراً دے رہا ہے. مطلب یہ تصور لے کر کے انسان نکلے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، اپنی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، ہر ایک گناہ سے بچنے کے لیے انسان جو ہے اسے کوشش کرنی ہے تاکہ میں اس گناہ سے بچ کر کے میں اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ یہ خاص پیشکش ہمارے دیکھ رہے تھے کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا پاک مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسے میں موجود ہے مولانا ہدایت اللہ جی. اور گفتگو کی ہم نے ان سے کہ آخر کیا اہمیت رکھتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور تمام جو سوالات تھے ہم نے ان سے پوچھے. اور ملیں گے پھر اسی طرح کے پروگرام کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر کسی ایپیسوڈ کے ساتھ. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.